पैसा, धन, दौलत, लक्ष्मी, मनी एक ऐसी चीज़ जो आज तक किसी की नहीं हुई, पर भिखारी से लेकर करोड़पति तक हर कोई इसे पाना चाहता है। ये एक नशा है जिसने हमारे बाप दादा शिकारियों को, लोहारों और सौदागरों को बादशाहों में बदल दिया। ये पैसा ही तो था जिसने जंगल रेगिस्तान में रहने वाले लोगों को इन बादलों को छूती बिल्डिंग्स में रहने पे मजबूर कर दिया। पर पैसे में इतनी ताकत आई कहाँ से? ये कैसे वजूद में आया? कब आया और क्यों आया? और आखिरकार ये पैसा है क्या? What is money? पैसा एक ऐसे कागज़ का टुकड़ा जिसकी खुद में कोई अहमियत नहीं, जो हमें दूसरे चीज़ों की अहमियत बताता है। हम दिन रात इसके लिए मेहनत करते हैं और फिर यही पैसा किसी और को दे देते हैं ताकि हम वो चीज़ खरीद सकें जो उसके पास है। और फिर वो इंसान वही पैसा किसी और को देता है ताकि वो अपनी पसंद की चीज़ खरीद सके। और इसी तरह से ये पैसा इधर से उधर पूरी दुनिया में घूमता रहता है। क्या आप जानते हैं इस वक्त पूरी दुनिया में कितना पैसा है? जो नज़र आता है वो है 50 खरब डॉलर, और जो नज़र नहीं आता वो है 1300 खरब डॉलर, यानी 1.3 क्वाड्रिलियन डॉलर। आखिर इतना सारा पैसा आया कहाँ से? इसे किसने बनाया? तो आइए मेरे साथ चलते हैं एक ऐसे सफ़र पर जिसमें हम जानेंगे पैसे की ऐसी कहानी जो सच में आपको हैरान कर देगी। हम जानेंगे वो सब कुछ जो आज से पहले आपने कभी सोचा भी नहीं था। पत्थरों और सोने चांदी के सिक्कों से लेकर ऐसे पैसे तक जो नज़र ही नहीं आता और ना ही उसे आप छू सकते हैं। आखिर कैसे? ये एक ऐसी ज़बान बन गया जिसे दुनिया का हर इंसान समझता है। आखिर कैसे इस बेजान सी चीज़ ने हमें अपना ग़ुलाम बना दिया? तो आइए चलते हैं आज से 17,000 साल पहले, जब पैसे का नाम और निशान तक नहीं था। ये वो वक्त था जब इंसान छोटे छोटे कबीलों में रहा करते थे और उन सब का सिर्फ एक ही मकसद था, शिकार करना और किसी भी तरह ज़िंदा रहना। पर शिकार एक ऐसी चीज़ है जो हर रोज़ नहीं मिलती, पर भूख तो हर रोज़ लगती है। ये भूख ही थी कि जिसने एक कबीले को दूसरे कबीले से कोई चीज़ लेने या देने पर मजबूर कर दिया। तुम हमें ताज़ा गोश्त दो और हम तुम्हें अपने हथियार देंगे। इस लेन देन में दोनों का ही फ़ायदा था, क्योंकि अगर छीन कर कोई चीज़ ले जाएं तो एक बार तो वो चीज़ मिल जाएगी, पर दूसरी बार कभी नहीं। और इस तरह जन्म हुआ बार्टरिंग सिस्टम का, यानी चीज़ों का लेन देन करना। दोस्तों, माना जाता है कि बार्टर सिस्टम की शुरुआत कहीं न कहीं मेसोपोटामिया ट्राइब्स ने की थी। मेसोपोटामिया साउथ वेस्ट एशिया के एक इलाके का नाम है जहां आज इराक है। यहीं पर मेसोपोटामिया ट्राइब्स रहा करते थे। बार्टर सिस्टम ने मानो हमें बदल कर रख दिया। एक दूसरे से लड़ने वाले इंसान अब मिलजुल कर रहने लगे। हर कोई एक दूसरे से व्यापार करने लगा, और हज़ारों साल बाद जब लोगों की आबादी बढ़ गई तो वो शिकार के अलावा खेती बाड़ी भी करने लगे। तो बार्टर सिस्टम की कमियां सामने आने लगी। इतने सारे लोगों से ट्रेड पर यह याद रखना मुश्किल था कि किससे कौन सी चीज़ लेनी है और किससे कौन सी चीज़ देनी है। ये याद रखने के लिए हमने किले के छोटे छोटे टुकड़ों पर लिखना शुरू कर दिया, जिससे शुरुआत हुई अकाउंटिंग की। हमने चीज़ों का हिसाब किताब रखना शुरू कर दिया, पर बार्टर सिस्टम की परेशानियां मानो ख़त्म ही नहीं हो रही थी। सबसे बड़ा मसला ये था कि ट्रेड करने के लिए दोनों का रजामंद होना ज़रूरी था। मैं तो वो चीज़ चाहिए जो मेरे पास है, पर मुझे वो चीज़ नहीं चाहिए जो तुम्हारे पास है। इससे व्यापार नहीं हो पाती थी। बार्टर सिस्टम के ज़रिए ट्रेड करना बहुत मुश्किल हो चुका था। फिर तब हमें एक ऐसी चीज़ चाहिए थी जो सबको चाहिए हो, और इस तरह शुरुआत हुई पैसे की। ये वो पैसा नहीं है जो आप समझ रहे हैं, ये थी कमोडिटी मनी। हमने उस हर चीज़ को पैसा बना लिया जो नायाब थी, जिसे हम खुद भी इस्तेमाल कर सकते थे।
اور ہر کوئی اس پر بیپار کرنے پہ راضی تھا، جیسے گائیں، بھینس، بکری، چاقو، کلہاڑی، تیر و تلوار، جانوروں کی کھال، تمباکو، نمک، مور کے پنکھ، ویل ٹیتھ، الکوہل اور یہاں تک کہ انسانوں کو۔ جی ہاں، اس وقت غلاموں کو پیسے پر لینا تو عام بات تھی، اور یپ آئیلینڈ پر تو بڑے بڑے ڈونیٹ جیسے پتھر استعمال کیا کرتے تھے جن کا وزن 5 ٹن تک کا ہوا کرتا تھا۔ انہیں رائی سٹون کہا جاتا تھا۔ اسے ایک بار جس جگہ رکھ دیا وہ وہیں پڑا رہتا تھا۔ وہ بس یہ یاد رکھتے تھے کہ یہ کس کا ہے۔ کموڈٹی منی نے ہماری زندگی بہت آسان کر دی تھی، لیکن اس کی ایک بہت بڑی پرابلم تھی۔ اس بات کا پتہ کرنا تھا کہ میرے پاس جو چیز ہے اس کی قیمت کیا ہے۔ ہر کموڈٹی منی اپنی الگ قیمت رکھتی تھی، پر ہمیں ایک ایسی چیز چاہیے تھی جس کی ایک خاص قیمت ہو اور وہ زیادہ دیر تک رہ سکے، کیونکہ جانور اور الکوہل جیسی چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ خراب ہو جاتی ہیں۔ 600 BC، آج سے 2600 سال پہلے اینشین گریس میں شروعات ہوئی میٹلک منی کی۔ سونے اور چاندی کو ملا کر ایسے سکے بنائے گئے جن پر شیر اور بیل بنا ہوتا تھا۔ لوگوں کو دن رات کی محنت کے بعد صرف 2 ہی سکے ملتے تھے جن سے ان کا کھانا بھی نہیں ہو پاتا تھا۔ غور سے دیکھیے اسے، یہ ہے دنیا کا سب سے پہلا سکہ، دی لائیڈین سٹیٹر۔ کہا جاتا ہے کہ سکوں کی شروعات 1000 BC میں سب سے پہلے چائنیز نے کی تھی، جو پتل اور تانبے کے سکے بنایا کرتے تھے، پر لائیڈین سٹیٹر کی طرح انہیں استعمال کرنا ضروری نہیں تھا۔ لائیڈین سٹیٹر کے بعد مسلمانوں کے سکوں کی بارش ہونے لگی۔ ہر سلطنت کے بادشاہ نے اپنے ناموں کی سکے بنانے لگے اور ہر کوئی سکے استعمال کرنے لگے، کیونکہ ان کے ذریعے ٹریڈ کرنا بہت آسان ہو گیا تھا۔ پر ایک طرح سے دیکھا جائے تو میٹلک منی تو کموڈٹی منی ہی تھی۔ سکے اگر کم ہو تو پتہ نہیں چلتا، پر اگر یہ زیادہ ہوں تو ان کی سب سے بڑی کمی سامنے آنے لگتی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب اوورسیز ٹریڈ زور و شور سے چل رہی تھی اور یہ سارا بیپار ہو رہا تھا سکوں سے۔ پر سکے جتنے زیادہ ہو ان کا اتنا ہی زیادہ وزن، اور وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ سمندری جہاز میں وزن زیادہ لیتے تھے اور انہیں ٹرانسپورٹ کرنے میں بہت زیادہ وقت لگتا تھا، جس کی وجہ سے سکوں کی چوری ہونے کا خطرہ بہت بڑھ جاتا تھا۔ اور تو اور سکوں کو گنا تو جا سکتا تھا، پر اتنے زیادہ سکے بھلا کون گنے؟ ہمیں اب کوئی ایسی چیز چاہیے تھی جو ہلکی ہو، جسے آسانی سے شفٹ، اسٹور اور کاؤنٹ کیا جا سکے۔ ایک بہت مشہور کہاوت ہے، ایوری بڈی لائک پروگریس بٹ نو بڈی لائکس چینج۔ ہر کوئی ترقی تو کرنا چاہتا ہے پر بدلنا کوئی نہیں چاہتا، اور یہی ہوا پیپر منی کے ساتھ۔ 1279 میں منگولین چائنا کا شہنشاہ اور چنگیز خان کا پوتا قبلا خان، جس نے بارک ٹری یعنی کہ چل کے درخت سے دنیا کی پہلی پیپر منی کو بنایا۔ پھر جیسے ہم نے کہا، لوگ بدلاؤ پسند نہیں کرتے، اور وہ کریں بھی کیوں؟ قبلا خان ان لوگوں کو ان کی قیمت چمکتے ہیروں کے بدلے انہیں بس کاغذ کے ایک ٹکڑا دیتا تھا۔ پر قبلا خان کی پیپر منی کو لینے سے جو انکار کرتا اسے موت کی نیند تلا دیا جاتا۔ دراصل یہ تو تھی پیپر منی، لیکن اسے کہتے تھے IOU، یعنی کہ میں تمہارا قرضدار ہوں، تم یہ کاغذ لے جاؤ، پر جب چاہو یہ واپس لے کر اپنے سونے لے جاؤ۔ اور لوگوں نے سوچا کہ اس کاغذ کے سونے چاندی میں بدلوانا ہی کیوں، اس سے ہی ٹریڈ کرتے ہیں۔ اور سکوں کی ہی طرح یہ آئیڈیا چائنا کے باہر ہر جگہ پھیلنے لگا۔ پر جانے انجانے میں ایک ایسی طاقت کی شروعات ہونے والی تھی جسے روکنا ناممکن تھا، اور وہ طاقت تھی بینکس۔ پیپر منی کی وجہ سے انٹرنیشنل بیپار اس انتہا تک بڑھ گئی کہ IOU یعنی کہ اس وقت کی پیپر منی اب ہر کسی کے پاس ہونے لگی۔ اور یہیں پر کچھ ایسے لوگ جو پیسے کے پیاسے تھے، وہ لوگوں سے ان کے سکے لے کر IOU دینے لگے۔ پر IOU ایک ایسی چیز تھی
جو وہ جتنا چاہے چھاپ سکتی تھی، اور لوگ بھی انہیں لینے لگے کیونکہ انہیں سونے چاندی کی چوری ہونے کا ڈر تھا۔ آپ یہی جانتے ہیں کہ بینک پیسہ کیسے کماتا ہے؟ ادھار دے کر۔ منی بینکس IOU ادھار دینے لگا، جس کی وجہ سے شہر میں پیپر منی بہت زیادہ ہو گیا۔ پر پیپر منی کے زیادہ ہونے کی وجہ سے ایک ایسی چیز سامنے آئی جسے کہتے ہیں انفلیشن، یعنی مہنگائی۔ جو چیز 1 IOU کی تھی وہ بڑھ کر 10 IOU کی ہو گئی۔ اس بینک میں اتنے سونے کے سکے نہیں تھے جتنے شہر میں IOU پیسہ، اور جب لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ IOU کی قیمت کم ہو رہی ہے تو سب لوگ اس بینک کی طرف بھاگے، پر اس بینک کے پاس ان سب کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ لوگوں کا بینک سے بھروسہ اٹھ گیا اور کئی سالوں تک کسی نے بھی بینکس پہ غور تک نہیں کیا، اور اب وہ لوگ اپنے سونے چاندی کے سکے گھر میں چھپا کے رکھنے لگے، جس کی وجہ سے پیسے کی سرکولیشن کم ہونے لگی اور بہت سی پریشانیاں سامنے آنے لگی۔ 1816 میں برطانیہ ایک نیا لا سامنے لے کر آیا کہ جتنا سونا ہمارے پاس ہوگا ہم اتنا ہی پیپر منی پرنٹ کریں گے۔ اس سے مہنگائی بھی نہیں ہوگی اور قرض بھی ایک لمٹ میں دیا جائے گا۔ اسے کہتے ہیں پیپر منی کو گولڈ اسٹینڈرڈ کے مطابق لانا۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے ساری کنٹریز اپنے پیپر منی کو گولڈ اسٹینڈرڈ کے مطابق کرنے لگی، اور فائنلی 1900 میں امریکہ نے گولڈ اسٹینڈرڈ کو اپنا لیا۔ اس بات سے تو یہ انکار نہیں کیا جا سکتا کہ پیسہ جس دن بنا تھا یہ اپنے ساتھ ایک ایسی چیز لے کر آیا جسے بینا ناممکن ہے، اور وہ چیز ہے پیسے کی بھوک۔ پیسہ جتنا ہو کم لگتا ہے۔ آپ کے پاس 10 کروڑ ہوں تو آپ کیوں نہیں چاہیں گے کہ آپ کے پاس 100 کروڑ ہونے چاہیے؟ پیسے جتنا مرضی ہو انسان یہی گنگناتا رہتا ہے کہ تھوڑا اور، بس تھوڑا سا اور اس تھوڑے تھوڑے کے چکر میں پیپر منی پھر سے ایک ایسا موڑ لینے والی تھی جس کے بعد اسے روکنا ناممکن تھا۔ اگر ملک میں زیادہ پیسہ ہو تو اسے کہتے ہیں انفلیشن، اور اگر کم پیسہ ہو تو اسے کہتے ہیں ڈیفلیشن، جو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ 1930 US میں گریٹ ڈپریشن چل رہا تھا، چیزوں کی قیمت کم تھی اور کمپنیز اتنا نہیں کما رہی تھی کہ وہ اپنے ورکر کو سیلری دے سکے، جسے اکنومی کریش کرنے لگی۔ لوگوں کے پاس نہ ہی پیسہ تھا نہ ہی جابز، اور اسی کا حل نکلتے ہوئے 1933 پریزیڈنٹ فرینکلن ڈی روز وولٹ نے ڈالر اور گولڈ کا رشتہ ختم کر دیا، اور جو تھی وہ تھی بس پیپر منی۔ اور اب بینکس کے پاس وہ طاقت واپس آ گئی جس کا استعمال انہیں خوب آتا تھا، نوٹ چھاپنا۔ پر زیادہ نوٹ چھاپنے سے کیا ہوتا ہے یہ تو آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، انفلیشن۔ اور اسی کو کنٹرول کرنے کے لیے امریکہ نے سینٹرل بینک کو بنایا جو یہ نظر رکھتا ہے کہ ملک میں پیسہ نہ زیادہ ہو نہ کم، اور وہ ڈالر جس سے آپ گولڈ میں کنورٹ کروا سکتے تھے جو آپ کے لیے ایک IOU تھا، اور اب وہ رہ گیا تھا صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا جو ہے بس یہی ہے، اس کی خود میں کوئی ویلیو نہیں، اور اب یہ بن گئی ہے فیٹ منی۔ آپ کو لگتا ہے کہ صرف ڈالر ہی فیٹ منی ہے، نہیں، پوری دنیا میں جتنی بھی کرنسی ہے چاہے انڈین، پاکستانی یا کوئی بھی، وہ سب فیٹ منی ہے۔ اگر یہ کاغذ کا ٹکڑا کچھ نہیں ہے تو ہم اسے یہ سب کچھ کیسے خرید سکتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں یہ یقین ہے کہ اس کے بدلے ہمیں کچھ نہ کچھ ملے گا۔ جو چیز اس سائیکل کو چلائے رکھتی ہے وہ ہے بھروسہ، یقین اپنے ریاست پر، اپنے ملک پر پیپر منی نے ہماری بہت سی مشکلیں آسان کر دی تھی۔ اس سے آسانی سے گن سکتے تھے، سنبھال سکتے تھے اور کہیں بھی لے جا سکتے تھے، پر ایک ایسی چیز جس کی اس تیزی سے بدلتے دنیا کو بہت ضرورت تھی، وہ چیز تھی اسپیڈ۔ پیپر منی کو آسانی سے لے جایا تو جا سکتا ہے پر اس میں بھی تو وقت لگتا ہے۔ اب ہمیں کوئی ایسی چیز چاہیے تھی جس میں ہم پیسوں کو بس کچھ سیکنڈ میں دوسروں کو ٹرانسفر کر سکیں، اور پھر 1980 میں لانچ ہوئی ای منی، ڈیجیٹل منی۔
لاکھوں کروڑوں کی ٹرانزیکشن صرف چند سیکنڈ میں۔ نہ چوری ہونے کا ڈر، نہ ہی گننے کا وقت، اور اب بینکس کو کچھ پرنٹ کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی، بس کمپیوٹر پہ کچھ نمبرز ٹائپ کیے اور پیسہ بن گیا۔ سچ تو یہ کہ اسپیڈ کی دنیا میں ہم ڈیجیٹل منی کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے۔ ہم گھر بیٹھے بیٹھے بس ایک کلک پر کچھ بھی خرید سکتے ہیں۔ ڈیجیٹل منی دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک ایک سیکنڈ سے بھی کم وقت میں پہنچ جاتی تھی۔ پر وہ کہتے ہیں نا، اگر خوبی ہے تو کمی بھی ضرور ہوگی۔ جی آپ نے صحیح سوچا، ڈیجیٹل منی کی بھی ایک بہت بڑی کمی ہے، ہیکنگ۔ اسے ہیک کرنا مشکل تو ہے پر ناممکن نہیں، اور اسی چیز سے کوسوں دور لانچ ہوا ایک ایسا پیسہ جسے ہیک کرنا ناممکن ہے۔ میں بات کر رہا ہوں کرپٹو کرنسی کی۔ نام تو سنا ہی ہوگا، کریڈٹ کارڈز، چیکس، آن لائن پیمنٹس، یہ سب گورنمنٹ کے رولز اینڈ ریگولیشن کے مطابق ہوتا ہے، پر کرپٹو ایک ایسا پیسہ ہے جس کا گورنمنٹ سے کوئی تعلق نہیں، اور نہ ہی یہ فیٹ منی سے جڑا ہے، جو ہیں بس ہے کچھ نمبرز۔ اس پر کوئی بھی گورنمنٹ رولز نہ اپلائی ہونے کی وجہ سے اسے ایلیگل ٹرانزیکشن میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ کرپٹو کرنسی چاہے جیسا بھی ہے، پر اس کی بلاک چین، کریڈٹ کارڈز اور آن لائن پیمنٹس میں اس سے ہونے والی ٹیکنالوجی سے ہزاروں سال آگے ہے۔ دوستوں، صرف ایک بٹ کوائن کو ہیک کرنے میں 1 ارب سال لگ جائیں گے یا اس سے بھی زیادہ۔ دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ جب بٹ کوائن 2009 میں لانچ ہوا تھا، ایک بٹ کوائن $0 کا تھا، اور 2011 میں اس کی قیمت تھی صرف $1، اور اب 2023 میں ایک بٹ کوائن کی قیمت ہے $60,000، پاکستانی 1,80,00,000 اور انڈین 45 لاکھ روپے۔ اب یہ ایک اسکیم ہے یا سچ میں کوئی امیر ہی ہونے کا طریقہ، یہ تو وقت کے ساتھ ساتھ ہی پتہ چلے گا۔ پر ایک بار ذرا پیچھے مڑ کے دیکھیں اس دنیا کو۔ اس دنیا نے کتنی ترقی کر لی ہے۔ صرف چند ہزار سالوں میں ہم سونے سے چاندی سے لے کر ایسے پیسے پہ آ گئے جس کا کوئی وجود ہی نہیں۔ ہم نے اس پیسے کو اپنے فائدے کے لیے بنایا تھا، پر شاید ہمیں اس کا نقصان ہو رہا ہے۔ آپ پورا مہینہ صبح سے لے کر شام تک کہیں کام کرتے ہیں، پر مہینے کے آخر میں آپ کو کیا ملتا ہے؟ صرف چند کاغذ کے ٹکڑے یا اسکرین پہ نظر آنے والے کچھ نمبرز۔ آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ دنیا پیسے پہ نہیں، بھروسے پہ چلتی ہے۔ ہمیں جو نظر آتا ہے وہ حقیقت بس نظر کا دھوکہ ہے۔ پر یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم آخر کریں تو کریں کیا؟ آپ کو سب سے پہلے اصلی پیسے کو پہچاننا ہوگا، وہ چیز جس کی قیمت وقت کے ساتھ بڑھے نہ کہ گھٹے۔ پیپر منی کی قیمت ہر سال مہنگائی کی وجہ سے کم ہو رہی ہے، اور شاید یہ ہمیشہ چلتا رہے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کو پیسے کے لیے کام نہیں کرنا، بلکہ پیسے کو اپنے لیے کام پہ لگائیں۔ دوستوں، امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔